from the Islamabad studios of Bull Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening. Welcome to National Debate. पाकिस्तान के अंदर जो सियासी टेम्परेचर है वो इस वक्त उरूज पर है. वन वर्सेस ऑल की कहानी है और ऑल वर्सेस वन की कहानी है. सिर्फ एक शख्स है जिसने 14 जमाती इत्तेहाद जो अपैरेंट नजर आता है और 114 जमाती इत्तेहाद जो गायबाना है उसको टफ टाइम दिया हुआ है. और उस एक शख्स का नाम है इमरान खान, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान. इमरान खान साहब तकरीबन 1.5 साल बाद, यानी आज से 1.5 साल पहले 15 फरवरी 2021 को जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त मेरे साथ इंटरव्यू पर अपीयर हुए. आज 1.5 साल बाद अपीयर हो रहे हैं. सर, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. वेरी वार्म वेलकम टू द शो. राना सनाउल्लाह साहब लाहौर के अंदर बैठकर चैलेंज कर गए कि खान साहब अगर मगर बंद करें, असम्बलियां तहलील करें, लग पता जाएगा. योर इनिशियल कमेंट्स ऑन दिस सर. खैर, इस आदमी की तो मैं बातों को कभी सीरियसली लिया नहीं है क्योंकि एक बदमाश है, जुराइम पेशा आदमी है. हमने जो फैसला किया था अपनी असेंबलीज डिसॉल्व करने का वो हम करेंगे सर, और वो हम करेंगे. अपनी मैं पार्टी की मुशावरत सारों को तैयारी करवा रहे हैं क्योंकि जैसे ही असेंबलीज डिसॉल्व होंगी तो 48 घंटे के बाद केयर टेकर सेटअप आ जाएगा, यानी उसकी नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी. तो उसकी प्रिपरेशन करके, यानी एकदम जब हम फैसला करेंगे तो हमारी तैयारी होनी चाहिए उसके लिए, और वो जल्दी है, वो ज़्यादा देर नहीं है. तो एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दे सकते हैं, यानी 20th से 25 दिसंबर या 25 दिसंबर से 31 दिसंबर, कोई एग्जैक्ट एक स्पैन तो बताएंगे? जमील, इस तरह समझे दिसंबर में बस. दिसंबर बस फाइनल है, इसमें आपने असेंबलियां डिसॉल्व करनी है. अच्छा, दो भाई हैं, एक हैं चौधरी शुजात साहब और दूसरे हैं चौधरी परवेज इलाही साहब. आपको लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब का आपके साथ पंजाब में एलाय होना और हुकूमत बनना बाय डिजाइन था या उनकी चॉइस थी? देखिए, उनकी क्या पीछे इसके उनकी थिंकिंग थी या मैं इसका नहीं कह सकता, लेकिन हमें एक सिचुएशन ऐसा था कि हमें जब जनरल बाजवा ने कहा जी अब उस्मान बुज़दार को हटाएं सर, क्योंकि वो वैसे ही एक बड़ी अजीब सी डिमांड है कि एक आर्मी चीफ कह रहा है एक प्राइम मिनिस्टर को, जो आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे है तो वो उसको कह रहा है कि उसको अपने चीफ मिनिस्टर को हटाओ. पहले बड़ी देर से लगे हुए थे कहने. तो पहले तो वो अलीम खान का कहते थे सर. मैं उनको कहता गया कि अलीम खान के ऊपर एक बड़े सीरियस केसेस हैं क्योंकि मुझे एलडीए वालों ने बताया कि इसकी वो जमीन पे अरबों रुपए की जमीन पे उन्होंने कब्जा कर लिया नाजायज तरीके से और प्लॉट्स बेच दी हैं. तो उन्होंने, तो जाहिर है कि अगर किसी के ऊपर ऐसी एलिगेशन है वो उसको चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकता. और फिर एंड में जब हमने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि इन्होंने इतना जोर लगाया, हमें अब खतरा था कि अगर हमारी हुकूमत अब गिराएंगे तो हमें सबको अंदर नजर आ रहा था कि जो इकोनॉमी है वो किसी से संभाली नहीं जाएगी जी. तो हमने आखिर में आपस में डिस्कस किया, हमने कहा हम कड़वा घूंट पी लेते हैं. अगर इनकी डिमांड है कि चीफ मिनिस्टर को चेंज करो तो हम कर देते हैं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर अगर इन्होंने ये साजिश कामयाब हुई, गवर्नमेंट गई, अगर हमारी गवर्नमेंट गई तो संभाला किसी से नहीं जाएगा. और वो मैंने शौकत तरीन को भी जनरल बाजवा को समझाने के लिए भेजा था कि ये बड़ा कन्विंस करें इस बात कि नहीं, कि वो जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे हमारे वो सारे पॉजिटिव थे. लेकिन अगर मुल्क का सिचुएशन ऐसा था कि एक दफा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई तो इकोनॉमी एक टेल स्पिन में चली जाएगी, क्योंकि जब मार्केट्स और खास तौर पे इनका, क्योंकि ये लोग तो 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इनकी वजह से तो हमारी जो हालात है आज. 30 साल से जब से ये आए हैं, बांग्लादेश भी आगे निकल गया, हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, नहीं तो हम उससे आगे थे. तो उसकी वजह से हमने फैसला किया कि अगर ये कह ही रहे हैं अब आखिर में हम फंसे हुए हैं, तो हमने कहा चलें ठीक है उसे हटाते हैं. तो जब अलीम खान का नाम लिया तो उन्होंने, एक अलीम खान था, एक परवेज इलाही था सर. तो अलीम खान का जब नाम लिया तो परवेज इलाही ने कहा मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करता. तो फिर हमने परवेज इलाही को, हमने उनको इनवाइट किया और तो ये सिचुएशन. तो परवेज इलाही साहब, आपको लगता है कि 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लॉयल हैं, जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेंगे? बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं. उन्होंने वाजे कहा, उन्होंने कहा कि उनका तो ख्याल है कि थोड़ी और चलने चाहिए काम, उनका ये ख्याल है. अच्छा. लेकिन उन्होंने कहा कि जो
جو میں کہوں گا ایز چیئرمین پی ٹی آئی تو وہ ایکسیپٹ کریں گے. اور ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کی آپ کی جو لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس حوالے سے کچھ افواہیں زیر گردش ہیں. وہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے آپ کے سامنے یہ کنڈیشن رکھی کہ اگر ہم اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں, دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں, حکومت دوبارہ سے بنتی ہے تو پرویز الہی صاحب کو ہی سی ایم بنایا جائے اگلے 5 سال کے لیے. ایسی کوئی کنڈیشن رکھی انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے کوئی ایسی کنڈیشن نہیں رکھی. اور ایک اور ذرائع سے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے چل رہی ہے بات کہ آپ انہیں ڈیورنگ پرائم منسٹرشپ باس کہہ کر پکارتے تھے. اس کو ذرا کلیئر کر دیجیے گا کیونکہ آپ نے وہ عثمان بزدار صاحب والی بات تو نہیں مانی ان کی. دیکھیے جو آرمی چیف ہوتا ہے نا وہ پرائم منسٹر کے نیچے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے کانسٹیٹیوشنلی. میں ویسے آپ کو ایک ضرور کہوں کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایز کولیگ سمجھا تھا. کولیگ مطلب یہ کہ ہمیں کیونکہ چیلنجز اتنے زیادہ تھے اور فوج پاکستان کا وہ ادارہ ہے جو انٹیکٹ ہے. سارے یہ جو 2 ڈاکو خاندان جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے انہوں نے سارے پاکستان کے ادارے کمزور کر دیے. یعنی ابھی دیکھ لینا کہ ابھی جب سے شہباز شریف واپس آیا ایف آئی اے ختم ہو گئی. ایف آئی اے کے اوپر آدمی رکھوایا صرف اس لیے نہیں کہ وہ ملک میں وائٹ کالر کرائم پکڑے, وہ ان کے کیسز ختم کرے اور ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے. تو یہ اداروں کو جب آپ غلط استعمال کریں گے, جس طرح پولیس تھانے کو غلط استعمال کرتے ہیں, جب آپ تھانے کو استعمال کرتے ہیں مخالفین کے خلاف پرچے کاٹنا اور اپنی ساری چوری نظر انداز کرنا, تو پولیس تباہ ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پنجاب پولیس اور سندھ کی پولیس سب سے برے حالات میں. تو اسی طرح ایف آئی اے تباہ, نیب کے اوپر انہوں نے اپنا آدمی رکھا, سارے کیسز معاف, سب کو این آر او دلوا دیا. تو نیب ایز این ادارہ تو ختم ہو گیا نا, وہ تو ایک ٹول آ گیا ان کے ہاتھ میں. تو اس لیے جب آپ ایک ملک کے ادارے تباہ کرتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. تو جو ادارہ بچا ہوا ہے وہ ہے پاکستان فوج. وہ کیوں بچی ہوئی ہے کہ وہ انٹرفیئر نہیں کرنے دیتی. جب نواز شریف نے اپنا آرمی چیف لانے کی کوشش کی, یا پتہ نہیں ہے وہ جو جنرل ضیاء الدین کا سارا ہوا تھا, تو فوج کھڑی ہو گئی. تو وہ اپنے ادارے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ ادارہ ایز اے ریزلٹ انٹیکٹ ہے. تو ہمیں تو بڑی ضرورت تھی شروع میں جنرل باجوہ کی, اور انہوں نے پوری طرح مدد کی. مثلا کرونا کے اندر ہمیں انہوں نے پورا, ہمارا کوآپریشن تھا بلکہ پرفیکٹ تھا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے اندر جو ہارمنی تھی وہ وہاں تھی, وہ زیادہ بہتر تھی اس وقت اور ہونی بھی چاہیے تھی. لیکن اب فوج ہر جگہ جب ملک مشکل میں ہوتا ہے تو مثلا چائنا میں فلڈز آتے ہیں تو فوج آ جاتی ہے, یورپ میں فلڈز آتے ہیں فوج آتی ہے, کیونکہ وہ اس کی ایکسپرٹیز زیادہ ہوتی ہے. ہم پولیو میں کیمپین میں فوج ہماری مدد کرتی ہے بارڈر ایریاز میں. تو جب یہ وہ آئی لوکسٹ تو اس کے اندر بھی فوج کی مدد, تو ان کی ہماری کوآپریشن تو بڑی اچھی تھی. لیکن جب یہ اپنی حد سے نکل جاتے تھے, مثلا کہ میرا چیف منسٹر رکھو, اب یہ میں اس طرح کہ جی میرے کور کمانڈر رکھو تو اچھا ویسے آپ نے کبھی یہ فرمائش کی کہ میرے کور کمانڈر رکھو؟ کبھی نہیں. دیکھیں جنرل فیاض حمید سے متعلق بات ہوتی تھی کہ ان کو چیف رکھنا چاہ رہے تھے آپ, ایسی یہ بات درست ہے یا غلط؟ یہ جان کے کیمپین کی گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ ایک کانسپریسی تھی, کیونکہ جو باقی کنٹینڈرز تھے آرمی چیف بننے کے, اب ان کو یہ تاثر دیا کہ میں نے نہیں دیا, کیونکہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کون چیف بنے گا. یہ تو کنٹروورسی شروع ہو گئی یعنی پچھلی جون سے, تو میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا آرمی چیف کا, کیونکہ میرا تو اس وقت پچھلی جون میں دیکھو تو اگلی نومبر اتنی دور تھی, 1.5 سال پہلے کون سوچتا تھا کہ آرمی چیف کون ہوگا. میرا تو کنٹینشن یہ تھی کہ افغانستان کے اندر جب امریکہ پل آؤٹ کرے گا تو ہماری ساری پروڈکشن تھی کہ سول وار ہو جائے گی. ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایک دم افغان فوج کولیپس کر جائے گی جو ہوا. تو ہم نے کہا اگر سول وار ہوتی ہے تو میری کوشش یہ تھی کہ جو ہمارا سب سے بہترین ایکسپیرینس انٹیلیجنس چیف ہے اس کو ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے سارے تعلقات ہیں جنرل فیض کے سارے افغانستان میں طالبان سے نیگوشیٹ امریکہ کے بہاف کے ساتھ یہ کرتے تھے, اور اس کے علاوہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ارد گرد تھی سب کے تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے. تو اس لیے میں چاہ رہا تھا, اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا آرمی چیف ہونا چاہیے. رائٹ. جنرل فیض نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے, حالانکہ پروموشن یا جو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں آؤٹ آف ٹرن نہیں ہوئی ہیں, آن میرٹ اینڈ سینیورٹی کے بیسس کے اوپر ہوئی ہیں. آپ کو ان کا فیصلہ ٹھیک لگتا ہے؟
خیر وہ تو پرسنل فیصلہ ہے ان کا, اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا, کبھی بھی نہیں ہوتا. یعنی یہ جو سارا ڈرامہ کہ کون ہو رہا ہے, وہ نواز شریف وہاں بیٹھا ہوا ہے, ادھر بیٹھ کے ڈرامے ہو رہے ہیں, وہ اس کو کنسلٹیشن ہو رہی ہے, اور ایک مفرور ایک کانویکٹ فیصلے کر رہا ہے پاکستان کا آرمی چیف, ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. آپ ایک بیانیہ بڑا ڈیولپ کیا آپ نے رجیم چینج آپریشن کا. رجیم چینج آپریشن آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کی نظر میں امپورٹڈ حکومت ہے ان کا یہاں پر پاکستان میں پاکستانیوں کے اوپر مسلط ہونا وداؤٹ انٹرنل فیسیلیٹیشن ہو سکتا تھا, پاسبل تھا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ اگر 4 بیان ہیں, ہم نے اپنے پروگرامز میں بھی چلائے ہوئے اپنے جلسوں میں سر, ان کے 4 مین خاقان عباسی, احسن اقبال, خرم اور مریم, یہ چاروں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کبھی بھی ایک عدم اعتماد کامیاب ہو ہی نہیں سکتی میرے شو پہ کہہ کے گئے تھے جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کی بیک پہ نہ ہو. تو وہ تو 100% کہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا. تو آپ انڈائریکٹلی کس کو پھر میر جعفر میر صادق کہتے تھے جب فیسیلیٹیشن کی بات ہوتی ہے؟ تو پھر تو کلیئر اس کو کر دیں آج. دیکھیں جی, نہیں کلیئر تو پہلے یہ ہو جائیں کہ جس نے بھی یہ کیا ہے, جن لوگوں نے کیا وہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں سارے. یعنی جن لوگوں نے یہ رجیم چینج ہونے دیا وہ سب ذمہ دار ہیں, اور انہوں نے سب نے ملک سے غداری کی. وہ کیسے کی کہ 7 مہینے کے اندر آج ذرا پاکستان کے سارے اکنامک انڈیکیٹرز دیکھ لیں, نیگیٹو جا رہے ہیں. آپ کسی بزنس مین سے پوچھ لیں, کسی انویسٹر سے پوچھ لیں, کسی کسان سے پوچھ لیں کہ زراعت کا کیا حال ہے, اکانومی کا کیا حال ہے, بزنس کا کیا حال ہے. آپ کوئی باہر کی جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں پاکستان کی, موڈیز ہیں, فچ ہے, ان کی ریٹنگز دیکھ لیں کہ پاکستان کی وہ کدھر ریٹ کر رہے ہیں. تو ہر طرح 7 مہینے کے اندر یعنی دشمن بھی وہ نہیں کر سکتا تھا جو پاکستان سے ہوا ہے. جو پاکستان کا اکنامک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں, جو اب ڈیفالٹ کے کنارے پہ کھڑے ہیں, اور ڈیفالٹ کا مطلب میں صرف میری قوم کو سمجھنا چاہیے کہ ڈیفالٹ کا مطلب سب سے بڑا مسئلہ ہونا ہے کہ ہمارا روپیہ گر جائے گا, اور ہمارا روپیہ کدھر رکتا ہے کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں ان کو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, اور نہ ہی ہمارے پاس اب ابیلٹی ہے باہر سے پیسے لینے کی. ریمیٹنسز بہت نیچے چلی گئی ہیں. ریمیٹنسز کیوں نیچے چلے گی؟ اور ڈالر کی آفیشیل ریٹ اور مارکیٹ ریٹ میں فرق ہے, اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے گورنمنٹ پہ. ڈیفینیٹلی آپ پہ لوگ ٹرسٹ کر رہے تھے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. دوسرا, جب پاکستان کی وہ جو سی ڈی ایس کہتے ہیں کہ جو کریڈٹ کی رسک ہے جی, وہ جب پہنچ جائے کہ 100 90 اور 100 کے بیچ میں, ہاں جی, جبکہ ہمارے دور میں 5%, only 5%, تو 5% سے 100%, اس کا مطلب باہر سے کوئی کریڈٹ نہیں ملنا لگا. کوئی آپ کو باہر سے پیسہ نہیں دینا, نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے, اور نہ ہی کسی نے انویسٹ کرنا ہے پاکستان میں. کون انویسٹ کرے گا؟ اپنے ڈالر باہر سے لا کے چینج کرے گا روپے میں اور انویسٹ کرے گا, کوئی کارخانہ لگائے گا. کیوں لگائے گا؟ جب ڈالر کے اندر ہی اگر وہ پیسہ رکھے تو اس میں بڑا نفع ہے, کیونکہ روپیہ گرتا جا رہا ہے. تو یہ جس نے کیا, میں سوال میرا یہ ہے کہ جس نے یہ کیا پاکستان سے, جس نے بھی ایکسپیریمنٹ کیا, جنہوں نے کیا, انہوں نے یہ سارے میر جعفر اور میر صادق ہیں. ویری رائٹ. آپ نے گزشتہ دن ایک بات کہی کہ حالیہ آرمی چیف کو گزشتہ آرمی چیف کی پالیسیز پر عمل پیرا نہیں رہنا چاہیے. یہ آپ کی خواہش ہے یا آپ کا ان کو مشورہ ہے؟ دیکھیں, میں تو ایز اے پاکستانی اب بات کر رہا ہوں سر, میں تو بات ہی نہیں کر رہا کہ سر چیئرمین پی ٹی آئی. دیکھیں, ہمارا یہ جو ہوا ہے 7 مہینے کے اندر سر, اس کے اندر جو جنرل باجوہ کی پالیسیز رہی وہ کیا ہوا؟ انہوں نے جب ہماری گورنمنٹ گئی تو سب نے یہ سوچا کہ لوگ اب مٹھائیاں بانٹیں گے, عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے. یہ جنرل باجوہ خود کہتے رہتے تھے کہ جی ان کو تو نون لیگ آ رہی ہے اگلی باری, پی ٹی آئی کو کوئی ٹکٹ لینے, وہ تو اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل بھی کہتے رہے. یہ اب یہی ڈینجر ہے نا کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو ایک پولیٹیکل اور بن جاتے ہیں پولیٹیکل. ایکسپرٹیز آپ کی پولیٹکس میں ہے نہیں, لیکن آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. یہ ایسی ہے کہ ایک ہاکی پلیئر کو کرکٹ کا میچ کھلا دو اور وہ سمجھو کہ وہ اچھا کھیلے گا, تو آپ کی سمجھ تھی نہیں. تو ان کو یہ بتایا گیا کہ جناب جب عمران خان کو ہٹایا جائے گا تو یہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, اس کی پالیٹکس ختم ہو جائے گی, اور یہ سب کچھ بتایا گیا. جب یہ نہیں ہوا, جب پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی, جب پبلک نے
واضح بتا دیا کہ وہ ان چوروں کے ساتھ نہیں کھڑے. اصل میں ہمیں فائدہ کیا ہوا کہ جب یہ چور اکٹھے ہو گئے تو جو ہمارے مخالف بھی تھے نا وہ ہمارے ساتھ آ گئے. سب سے بڑی چینج آئی کہ لوگوں کے اندر ایک غصہ تھا کہ ہماری توہین کی گئی ہے کہ 30 سال سے جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہہ رہے تھے, یہ نہیں کہ ہم ان کو کہہ رہے تھے, یہ ان کی سٹیٹمنٹس پڑھ لیں جو انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کہی ہیں, تو سارے کہتے تھے کہ ایک دوسرے چور ہیں. اور جو لوگ ایک دوسرے کو چور کہتے تھے, جو پبلک ان کو چور سمجھتی تھی, جس کی وجہ سے مجھے الیکٹ کیا پبلک نے ان کے ریاکشن میں, انہی کو آپ پھر سے اوپر مسلط کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ لوگ بھیڑ بکریاں اور وہ چپ کر کے ایکسیپٹ کر جائیں گے. تو جب پبلک کا رد عمل آیا تو عقل تو یہ کہتی تھی کہ آپ کو ریٹریٹ کرنا چاہیے, آپ کو فوری الیکشنز کروا دینے چاہیے. الٹا انہوں نے کیا کیا, ہمارے اوپر ہر قسم کا تشدد کیا. اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے انہوں نے جس طرح کا ہیومن رائٹس وائلیشن, فنڈامنٹل ہیومن رائٹس وائلیشن آپ سے ہوا, یہ میرے سے ہوا, اعظم سواتی سے جو ہو رہا ہے کیا گیا, اور جو ہو رہا ہے ارشد شریف سے جو ہوا, جو شہباز گل سے ہوا, جو پھر باقی صحافیوں سے جو بھی عمران خان کی ان کہتے تھے کہ جی ہماری سپورٹ کرے, ان سے جو کیا, سوشل میڈیا کے لڑکوں کو اٹھا لیتے تھے, مارتے تھے, پھر گھر, یعنی ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. تو بجائے یہ کرنے کے, عقل تو یہ کہتی تھی کہ آپ نے غلطی کی ہے, انسان غلطیاں کرتا ہے, پیچھے ہٹ جائے. انہوں نے الٹا کیا کیا, اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے جا کے اتنی سختی کی کہ جو بھی اس کی مخالفت کرتا تھا, یعنی یہ جو ظلم کیا ملک پہ, اس کو مارنا داڑنا, ڈرانا, دھمکانا. تو خان صاحب معذرت کے ساتھ, ابھی آپ نے کہا کہ آپ کی توقع ہے کہ جو نئے آرمی چیف ہیں وہ گزشتہ آرمی چیف کی پالیسیز کو نہ لے کر چلیں, لیکن ابھی جو اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, ایک طیارے سے دوسرا, دوسرے طیارے سے تیسرا, اب تو جنرل باجوہ نہیں ہے نا. واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ دیکھیں, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے 7 مہینے کے اندر جنرل باجوہ کے دور میں, یہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوا, اور کسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے دور میں نہیں ہوا. یہ صرف اگر ہوا تھا تو مارشل لاز میں شاید ہوا ہو, پیپلز پارٹی کے ساتھ ضیاء کے مارشل لاء میں ہوا ہوگا. میں نہیں جانتا کہ کس سے اتنا بڑا ظلم ہوا. ایون جنرل مشرف کے دور میں بھی اتنا نہیں. جنرل مشرف کے دور میں مخالف تھا, میں جیل گیا, میں نے تنقید کی تھی, مجھے کبھی اس طرح کا ظلم نہیں میں نے دیکھا جو کہ اس دور میں ہوا. تو اس سے ہوا کیا ہے, فوج اور عوام میں فاصلے آ گئے. عوام کھڑی ہو گئی ان چوروں کے خلاف, ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور یہ جو جنرل باجوہ نے کیا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئی اور وہ ہمارے اوپر تشدد کر دیا. تو اس سے تو کامن سینس ہے کہ ایک ریاکشن آنا تھا, اور پبلک اور فوج کے اندر فاصلے بڑھ گئے. اب ہونا کیا چاہیے, کلیئرلی یہ ریورس کرنا چاہیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, نیوٹرل رہیں, اور پھر کسی صورت یہ جو فنڈامنٹل انسانوں کے رائٹس کی وائلیشن ہے سر, اس کو کسی صورت سپورٹ نہ کریں. رائٹ سر, آپ کی اجازت سے ایک بریک لینا چاہیں گے. خواتین حضرات, گرینڈ نیشنل ڈبیٹ عمران خان صاحب کے ساتھ قاتلانہ حملے کے بعد ریکور کر رہے ہیں, گولیاں ٹانگ میں لگی, لوگ ابھی بھی اس چیز کو ڈرامہ کہتے ہیں, خاص طور پر اس گورنمنٹ کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے وہ گولیاں پیوست ہونے کے نشانات لاسٹ ٹائم میٹنگ میں دیکھے ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے, الیکٹورل پروسیس, خان صاحب کی ایکسپیکٹیشنز, پبلک کی ایکسپیکٹیشنز, اور حکومت کا بیانیہ سائفر کے اوپر, اور میڈیا کو مینیپولیٹ کرنا اور چیزوں کو آگے بڑھانا, وہ کیا ہے. آفٹر دس بریک. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں اور بڑی تیزی سے ریکور کر رہے ہیں. خان صاحب, الیکشنز کے معاملے کے اوپر آپ کی بڑی توقعات ہیں, لیکن ان کی کوئی نیت نظر نہیں آ رہی. ریپرزینٹیٹیو ان کے وزیر داخلہ ہیں جو لاہور کے اندر بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں, وہ لاہور جس کے اندر یعنی پنجاب کے اندر آپ کے ایلائز کی حکومت ہے, ادھر شہباز گل کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا ہے اسی دوران. یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, لیکن اگین وہ آپ کو چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کرانے, یہ اکتوبر 2023 کے اندر انتخابات ہوں گے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اسمبلیاں تو سمجھ لیں تحلیل ہو گئیں آخری ہفتے میں, اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ دیکھیے جبیر, پہلے تو الیکشن کی ضرورت کس کو ہے سر؟ تحریک انصاف کو ہے. ہمارا تو گراف اوپر جا رہا ہے. انہوں نے امید لگائی ہوئی تھی, جس طرح یہ اپوزیشن نے اور جنرل باجوہ نے بھی, کہ جب انہوں نے رجیم چینج میں مدد کی تو وہ نیچے گر جائے گی پارٹی, وہ تو اوپر جاتی گئی ہے.
سارے بائی الیکشنز ہم جیتتے گئے ہیں. جو دوسرے بائی الیکشنز تھے ادھر 17 پارٹیز نے ایک ٹکٹ کے اوپر ہمارے خلاف کھڑے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ پوری اسٹیبلشمنٹ سب کی مدد تھی, اس کے باوجود ہار گئے. تو یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن سے, انہوں نے الیکشنز نہیں کروانے. لیکن الیکشنز پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے, ملک کی ضرورت ہے, کیونکہ اکانومی جس تیزی سے آج کھڑی ہوئی ہے ڈیفالٹ کے اوپر. اور پھر سے میں بتا دوں ڈیفالٹ کا مطلب کہ آپ ملک پیچھے چلا جائے گا اور یہاں غربت کی انتہا ہوگی, کیونکہ روپیہ جب گرے گا تو مہنگائی اور اوپر چلی جائے گی اور لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. جن جن ملکوں میں ڈیفالٹ ہوا ہے ان کو بڑے 3-4 بڑے مشکل سال گزارنے پڑے ہیں. تو ہم آگے ہی اس وقت 7 مہینے نیچے جا رہے ہیں. تو اس وقت اور وہ صرف چینج ایسے ہوگا, یعنی معیشت اگر اوپر اٹھانی ہے تو سب سے پہلا قدم پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے الیکشن سے. تو الیکشنز پاکستان کی ضرورت ہے, اب الیکشنز اس ملک کی ضرورت ہے, پاکستانی فوج کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی فوج کی اب ہتھیاروں کی LCs نہیں کھل رہی, اور ہماری انڈسٹری کی ضرورت ہے. وہ اگر اس طرح اکنامک انسٹیبلٹی رہی, نہ باہر سے انویسٹمنٹ آنی ہے, نہ باہر سے کریڈٹ آنا ہے, تو ملک چلنا کیسے ہے؟ سو اس لیے تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ہم گین کر رہے ہیں. یہ 10 مہینے کے بعد الیکشن کروائیں, سال کے بعد کروائیں, انہوں نے ہارنا ہے. لیکن یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کسی طرح چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور یہ کھینچتے جائیں, تب تک یہ FIA اور یہ سارے نیب ان کو استعمال کریں ہمارے خلاف. ہمیں کس طرح سب سے بڑی کوشش ہے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی. جی وہ الیکشن کمیشن, اس پہ آپ پہلے بھی الیکشن کمیشن ان کے ہاتھ میں ایک ہتھیار ہے. الیکشن کمیشن کو استعمال کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. یہ واضح ہے, نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس کے اوپر کیسز ختم ہو اور مجھے ڈسکوالیفائی کیا جائے, اور PTI کے لوگوں کے اوپر کیسز کیا جائے, پارٹی کو دبایا جائے. یہ ان کی ساری کوشش ہے. ان کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے, ان کو نہ ملک کی فکر ہے, کیونکہ اگر روپیہ گرتا ہے ملک نیچے جاتا ہے, ان کے ڈالرز اربوں ڈالرز باہر پڑے ہوئے ہیں. ان کو فائدہ ہی فائدہ ہے. پاکستان نیچے جاتا ہے, اگر ڈالر اوپر جاتا ہے تو ان کے پیسے ڈالرز میں پڑے ہوئے ہیں, پیسہ تو بڑھ رہا ہے نا, تو ان کو تو فائدہ ہے. تو ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کیا ہو رہا ہے. یہ سارے باہر بیٹھ جاتے ہیں, تھوڑے سے مسئلے آتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں, وہاں سے NRO لے کے واپس آ جاتے ہیں. NRO 1 دیا جنرل مشرف نے, NRO دیا نمبر 2 جنرل باجوہ نے. اس کے لیے یہ اب واپس آ گئے ہیں, سارے کیسز ان کے معاف ہو گئے ہیں, ہمارے اوپر کیسز کر دیے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ اس ملک میں احتساب چاہتے تھے ان کے اوپر کیسز کر دیے, اور ڈھونڈ کے کیسز, یعنی کہیں سے کوئی کیس مل جائے, اور ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو گئے. یعنی اس ملک سے کبھی ایسا ظلم نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے. اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری یہ پولیٹکس نہیں ہے, یہ تو جہاد ہے حقیقی آزادی. خان صاحب, مجھے 15 فروری 2021 کا آپ کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا ہوا وہ انٹرویو یاد آتا ہے, جس میں آپ نے اس وقت ایک بات کہی تھی کہ میں کیونکہ اس وقت وزیر اعظم آفس میں ہوں, پرائم منسٹر ہوں, اس لیے بات میں نہیں کر سکتا, ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ایسے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ مجھے 2 ممالک سے فنڈنگ کی آفر ہوئی تھی. آج آپ پرائم منسٹر نہیں ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں, یہ امانت ہے آپ کے پاس, آپ بتائیں آپ کو کہاں سے آفر ہوئی تھی؟ نہیں, میں اس لیے بتا نہیں سکتا کیونکہ وہ ملک امبیرس ہوں گے, لیکن ان دونوں نے مجھے آفر کیا تھا الیکشنز کے اندر, الیکشن سے پہلے, کہ ہم فنڈ 2018 میں, اور وہ ان پارٹیز کو فنڈ کرتے رہے ہیں. باقی پارٹیز کو میں آپ کو, اس نے مجھے خود بتایا کہ پہلے ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے, ہم نے اب یہ 2013 الیکشن سے پہلے کی پارٹیز کو, نہیں میں اس لیے آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ملک امبیرس ہوتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ پارٹیز کا نام تو لے سکتے ہیں. پہلے نہیں, ہم اس پارٹی کو فنڈ کرتے تھے, اب ہم نے فیصلہ کیا آپ کو فنڈ کرنے کا. آپ نے اس کو اسٹریٹ اوے ڈینائی کر دیا؟ بالکل ڈینائی کیا, کیونکہ وہ لیگل تھا. سائفر کے معاملے کے اوپر آپ لوگ سمجھتے ہیں آپ پیچھے ہٹے, is that rightly so? یہ دوسری جماعتوں کے لوگ سمجھتے ہیں خان صاحب. جمیل دیکھیں, سائفر کے اوپر کسی کو کوئی شک ہے؟ کسی کو شک تو نہیں ہونا چاہیے. ہم آئی وٹنس ہیں اس کے. نہیں, سائفر اگر کسی کو شک ہو تو وہ کیبنٹ کی منٹس پڑے ہوئے ہیں جس کے اندر سائفر رکھا گیا, نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھی گئی, اس کے منٹس اویلیبل ہے. ڈیمارش کیا گیا امریکہ کو ان کے اوپر کہ انہوں نے مداخلت کی ہے. پھر شہباز شریف نے اپنی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بنائی, امبیسڈر اسد مجید کو ادھر بلایا, انہوں نے پھر کنفرم کیا کہ جو سائفر میں یہ ٹھیک ہے.
تو سائفر کے اوپر تو کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ سائفر میں واضح لکھا ہوا ہے کہ ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے اس کو, اور منٹ دونوں طرف منٹس لیے جا رہے ہیں. جی اس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور پھر ہم نہیں تو تمہارے لیے مشکلیں ہیں, اور اگر تم نے ہٹا دیا تو معاف کر دیا جائے گا. یہ سائفر کے اندر واضح لکھا ہوا ہے, اور بھی لکھا ہوا ہے, روس کی ٹرپ کا بھی لکھا ہوا ہے. اب تو وہ تو اس کے اوپر تو کوئی شک نہیں ہے, وہ تو آج چیف جسٹس کے پاس پڑا ہوا ہے سائفر, وہ اسپیکر اسمبلی کے پاس پڑا ہوا ہے. سو پریزیڈنٹ کے پاس ہے, پریزیڈنٹ نے بھیجا چیف جسٹس کے پاس. اچھا, اب کوشچن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے پیچھے کیسے ہٹے. میں نے صرف ایک بات کہی امریکہ کے اوپر کہ دیکھیں یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے مجھے ہٹایا تو میں کہوں جی امریکہ سے ہم نے کٹی کر لی, ہم کبھی دوستی نہیں کریں گے, کیونکہ یہ عمران خان کی ذات کی بات نہیں ہے, پاکستان کی بات. میں نے یہ کہا کہ ہاں ہم اس کے باوجود کہ انہوں نے ہماری گورنمنٹ میں مداخلت کر کے, اور یہ جو سازش کس نے کتنی کی وہ تو جب انکوائری ہو پتہ چلے گا, لیکن سائفر تو واضح ہے. تو میں نے یہ کہا کہ ہمیں ان سے اچھے تعلقات رکھنے چاہیے, کیونکہ یہ پاکستانی قوم کی ضرورت ہے. ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ کو ہیں, اور ہمارے جو سب سے طاقتور پاکستانی ایکسپیٹریٹ کمیونٹی جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے, ایسے ہی. تو ہمیں تو ان سے تعلقات ہمیشہ اچھے رکھنے چاہیے. مجھے جتنا میری ذاتی طور پہ غصہ ہو, ملک کے مفادات یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تعلقات اچھے رکھنے چاہیے, Very right. غلامی نہیں کرنی چاہیے, دوستی کرنی چاہیے. آج بھی آپ ایبسلوٹلی ناٹ والی بات پر قائم ہیں. وہ تو بالکل, ہمیں دیکھیں ہمیں کبھی کسی کی, میں واضح کر دوں, ہمیں کسی کی جنگ میں کبھی شامل نہیں ہونا چاہیے. ہم نے افغان جہاد میں شامل ہوئے, بہت بڑی قیمت ادا کی. ہم نے اس کے بعد امریکہ کی وار آن ٹیرر میں جتنی بڑی قیمت ہم نے اس کی ادا کی, یعنی کوئی امریکہ کا ایلائی یعنی جنہوں نے وار آن ٹیرر میں شرکت کی, کسی کی کچھ بھی کنٹریبیوشن نہیں تھی جو ہماری ہوئی ہے, لیکن ہمیں برا بھلا بھی کہا گیا. ہمیں تو ہمیں کسی جنگ میں شامل نہیں ہونا چاہیے, دوستی میں ہونا چاہیے. ہم نے ان کی پوری مدد کی, طالبان سے جو ٹاکس ہو رہی تھی امریکنز اور طالبان کی, میری گورنمنٹ نے پوری مدد کی, فیسیلیٹیٹ کیا. میں نے خود طالبان کو جب ڈیلیگیشن کو بلایا, اور ہم نے کوشش کی کہ ان کی اور غنی گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے. ہم نے اپنی پوری کوشش کی امن میں, لیکن جنگ میں اگر آپ بیسز دیں گے بالکل نہیں. رائٹ. 9 اور 10 اپریل کی درمیانی رات میں بھی ادھر ہی تھا پرائم منسٹر آفس میں, اور آپ ہم سب سے ملے اس وقت. لیکن رات کے تقریباً کوئی 3 بجے یا 4 بجے کے قریب ایک برطانوی نشریاتی ادارے کے اوپر خبر چھپتی ہے کہ کچھ ہیلی کاپٹر اترے تھے, اور ہیلی کاپٹر میں سے اتر کے کچھ لوگ آئے, اور اس کے بعد آپ کے چہرے کے اوپر کچھ نشانات پائے گئے. یہ انہوں نے خبر چھاپی. سب سے پہلے تو میں, کیونکہ میں وہاں تھا, میں نے تو اس کو ڈینائی کیا, باہر اور لوگ تھے انہوں نے بھی ڈینائی کیا. آپ ایز دا فارمر پرائم منسٹر آف دس کنٹری سب سے پہلے تو اس کے اوپر کلیئر کر دیں لوگوں کو کہ ابھی تک یہ چیز کلیئر نہیں ہوئی. دوسرا, کون تھا جس نے یہ خبر چھپوائی ہوگی؟ میں نہیں جانتا کس نے یہ خبر چھپائی ہے, لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ اگر کوئی یہ کرتا میرے سے تو یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں, کسی کو پتہ نہ چلتا. یہ اس کے ایتھلیٹ ہیں آپ, ظاہر ہے جواب اس کی ساری دنیا میں اثرات جانے تھے, اور یہ یعنی پروپیگیشن تھی. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, وہ کوئی وہ جو جیل میں ڈالنے والی گاڑیاں, ہیلی کاپٹر آیا تھا, ہیلی کاپٹر آیا تھا, کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آیا تھا. مجھے تو یہ بعد میں پتا چلا کہ وہاں کوئی گاڑیاں کھڑی تھی, پریزنٹ وینز کھڑی ہوئی تھی, مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں تھا. رائٹ. ابھی آپ کے جو ایلائز ہیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں, لیکن آپ کی اپنی صفوں کے اندر کچھ ایسے وہ ہیں, سرفراز تو دھوکہ نہیں دیتا, وہ سرفراز دھوکہ دے چکے ہیں. میں فیصل لوڈا صاحب کی بات کر رہا ہوں. کیا کیا ان کا کیا, دیکھیں جو لوگ اپنے سے ظلم کرتے ہیں, کیونکہ لوگ تو بیوقوف نہیں ہیں. جب آپ کرتے, اب جتنے لوٹے ہوئے ہیں ہمارے سے سارے اڑ گئے. ساروں کی آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے ہمارے سے غداری کی, عوام نے ان کو سزا دی الیکشنز میں, تو اپنا نقصان کرتے ہیں جو بھی چھوڑتے ہیں. آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیں فرق اس لیے نہیں پڑتا کہ آج سب سے بڑا ووٹ بینک ماشاءاللہ پاکستان میں تحریک انصاف کا ہے. There's no doubt. تو جب آپ کے پاس ووٹ بینک ہو تو آپ کے لیے irrelevant ہوتا ہے
کہ کون آپ کا آتا ہے یا الیکٹیبل آتا ہے یا جاتا ہے, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد. نہیں, آپ کو الیکشن کمیشن کے اوپر تو اعتماد نہیں ہے, اس کے باوجود آپ لوگ جیت رہے ہیں بائی پولز کے اندر, باقی جگہوں کے اوپر, بلدیاتی انتخابات میں. لیکن اگر یہی الیکشن کمیشن رہتا ہے اور جس طرح رانا ثناء اللہ کل چیلنج کر گئے ہیں کہ ادھر اگر ہم نے انتخابات کروائے پنجاب کے اندر تو ہم یہ والی حکومت بھی آپ کی لے جائیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ دیکھیں, ہمیں ہم نہ بھی چینج کریں, ہم گورنمنٹ پہ بیٹھے رہیں, ہم اپنے 6-7 جتنے بھی ٹائم ہے پورا کر لیں, ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. آپ ذرا سارے اوپینین پولز اٹھا کے دیکھ لیں, سرویز اٹھا لیں, تو پی ٹی آئی کا تو گراف اوپر ہی جا رہا ہے اور یہ نیچے جاتے جا رہے ہیں, ان کا گرتا جا رہا ہے. تو ہمیں تو, میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ پاکستان, مجھے خطرہ یہ اب ہے کہ یہ چور صرف اپنی چوری بچانے کے لیے, اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے, اب نواز شریف کی انتظار ہے کہ اپنے سارے کیسز ختم ہوں, پھر وہ جناب بڑا رائل وہاں سے آئے گا, جی نیلسن منڈیلا واپس آ گیا پاکستان. وہ کل کہہ گئے نا کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, وہ کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک کیسز ختم نہیں ہوں گے, اور کیسز اب سارے ان کے ختم ہو رہے ہیں. اگر وہ پنجاب میں انٹری مارتے ہیں, سر قطع کلامی, اگر پنجاب میں انٹری مارتے ہیں وہ, لیٹس سپوز پرویز الہی صاحب کی اور ان کی جو انتظامیہ ہے ان کو گرفتار کرے گی؟ بالکل کرے گی, کیوں نہیں کرے گی. دیکھیں, ہمیں کوئی, ہم ہر چیز کے لیے تیار بیٹھے. یعنی ہم نے, اگر انہوں نے جو 7 مہینے ہمارے اوپر ظلم کیا ہے, جھوٹے, میرے پتہ نہیں کتنے, مجھے تو یاد بھی نہیں, 30 FIR کٹ گئی ہوں گی, میں کتنی دفعہ عدالتوں میں گیا ہوں ضمانتیں کروانے کے لیے, مجھے تو آئیڈیا بھی نہیں ہے, کتنا میں بھول گیا ہوں. اس سے زیادہ کیا کریں گے, یہی کر لیں گے نا. اس کے باوجود 75% الیکشن جیتی ہے پی ٹی آئی. جی جی جی. تو کیا کر لیں گے آگے؟ اور اچھا, اب ان کے پاس چیز کیا ہے لوگوں کو دینے کے لیے؟ یہ جو ملک سے کر گئے ہیں, جو ملک کے آج حالات ہیں, یا تو یہ, اچھا ان کا ایک طریقہ تھا ہمیں ختم کرنے کا کہ بڑے اچھے حالات ہو جاتے ہیں ملک کے, وہ جو جس طرح وہ ایک اور طریقہ بھی ہے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ کسی نے کہا تھا کہ اسٹاک ایکسچینج بھی اوپر چلی گئی اور ڈالر بھی نیچے آ گیا, روپیہ بھی, وہ آپ نے سنے ہوں گے لفظ. تو وہ امیدیں تو آپ لگا سکتے تھے. مجھے ویسے یہ ہے کہ جنرل باجوہ واقعی سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کو جینیس ہے. میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کے لیے کرپشن کوئی بڑی چیز, پھر ان کو ریئلائزیشن ہوئی, آپ کو لگتا ہے؟ 2 چیزیں نا, 2 اسمپشنز تھیں بہت بڑی. ایک تو کرپشن ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی, یہ واضح ہو گیا نا, کیونکہ انہوں نے, نیب ان کے نیچے تھی, آپ کو کام نہیں کرنے دے رہے تھے. نیب کے ان کے نیچے تھی, اور نیب نے ہمارے دور میں, ہم کوشش کرتے رہے, زور لگاتے گئے, لیکن وہ کسی, وہ کیونکہ ان کے کنٹرول میں تھی, یہ فیصلہ کرتے تھے کس نے اندر جانا ہے, کس نے باہر نکلنا ہے, ہمارے تو ہاتھ میں ہی نہیں تھا. تو ان کو جو کیسز میں ریلیف ملا ہے جنرل باجوہ کی کنسنٹ سے ملا ہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پاور کس کے پاس تھی؟ جن کے پاس پاور تھی انہوں نے ریلیف دلانا تھا نا, ہمارے پاس تو پاور تھی نہیں. ہمارے پاس تو نہ نیب نیچے تھی ہمارے, بلکہ ان کا ہر جگہ انفلوئنس تھا. لیکن نمبر 1 اسمپشن یہ تھی کہ میں نے ریئلائز کیا, وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے. ہمیں کہتے تھے ایک سادیات کے اوپر زور لگائیں اور اس کو چھوڑ دیں یہ احتساب کا, ہمیں بار بار یہ کہتے تھے. تو کیونکہ وہ اس کو برا نہیں سمجھتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں تو 26 سال پہلے سارا اپنا سفر شروع کیا تھا کہ جب تک آپ طاقتور کی کرپشن نہیں پکڑیں گے, جو معاشرہ نہیں پکڑتا وہ تباہ ہو جاتا. اور یہ تو حدیث بھی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ آج چائنا جیسا ملک جو سب سے تیزی سے ترقی کر رہا ہے, اس نے کچھ 450 وزیر پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہیں کرپشن پہ. ایسا ہی ہے. تو وہ اگر ترقی کر رہا ہے, وہ کیوں وزیر, کیونکہ کرپشن, آپ کے ہائی لیول کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے. ساری ڈیولپنگ ورلڈ تباہ ہوئی ہے اس سے, لیکن جنرل باجوہ نہیں سمجھتے تھے. اور دوسری چیز, وہ یہ میرے خیال میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ شہباز شریف کوئی بہت بڑا جینیس ہے. وہ واقعی سمجھتے تھے کہ پنجاب سپیڈ ہے. وہ واقعی, وہ جو ساری ڈیولپمنٹ اشتہاروں میں ہوتی تھی, ان کی تو ساری ترقی اشتہاروں میں ہوتی تھی نا, تو وہ واقعی سمجھتے تھے یہ ترقی کر گئے. تو وہ ایکچولی وہ بھی شوق سب کا پورا ہو گیا کہ اب پتہ چل گیا کہ پنجاب سپیڈ کیا ہے, اور جب آپ کو پرفارم کرنا پڑے, ایک پرفارمنگ اکانومی تباہ کر کے گئے. یہ یاد رکھیں کہ 6% گروتھ ریٹ اور 5.7% تیسرے سال میں, 6% چوتھے سال میں, یہ سوائے 3 ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں کبھی اتنی اس ریٹ پہ نہیں ہوا. اور وہ ایوب خان, ضیاء اور مشرف کے, وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے امریکہ کی جنگوں میں شامل تھے, ایوب خان ان کے پیکٹ سیٹوں سیٹوں میں شامل تھے, اور ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں.
تب ترقی ہوئی ہے. ہم واحد ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جو ڈالرز آنے ڈسپائٹ کے نہیں آئے ڈالرز, اس کے باوجود ہم اس ریٹ پہ گئے تھے. تو انہوں نے اس وقت ہماری گورنمنٹ گرا کے ان لوگوں کو لے آئے ہیں جنہوں نے آج just because they are good political managers. I mean ڈیلی میل کو ادھر جا کے انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لی ہے جو اس وقت تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں. تو کہیں اور بھی سیٹلمنٹ کی ہوگی اپنے آنے کے لیے انہوں نے, پہلے ڈیلی میل اس کو بھی کلیئر کر دینا, کیونکہ آپ دو لفظ بڑے کوئکلی کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں, میر جعفر, میر صادق غدار, تو اس کے اوپر پھر ذرا کچھ کلیئر کر دیں. جنہوں نے ان سیٹ اپ کو لے کے آئے ہیں ان سے بڑے میر جعفر اور میر صادق اس ملک کی تاریخ میں نہیں آئے. آپ یہ باجوہ صاحب کو کہہ رہے ہیں جو بھی اس میں شامل ہے. اچھا اب میں آپ کو ان کی بات بتاؤں. سر ڈیلی میل, دیکھیں میں انگلینڈ کے اندر ایک لائبل کیس لڑا ہوں جو بڑا ہائی پروفائل تھا. 3 ہفتے انگلینڈ میں فرنٹ پیج اور ہیڈ لائن نیوز تھا. میرا اور ایئن بوتھم کا کیس ہوا تھا یہ لائبل کا. تو مجھے تو پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے. انہوں نے میرے اوپر کیس کیا اور کیس میں جیت گیا. جب میں کیس جیتا تو ان کو سارے میرے کاسٹ دینے پڑے, اور کاسٹ تھے لاکھوں پاؤنڈ کے, یعنی 15-20 ہزار نہیں, 2 لاکھ پاؤنڈ کے کاسٹ تھے. وہ کاسٹ دینے پڑے میرے. تو اب انہوں نے کیس کر دیا ڈیلی میل پہ. انہوں نے کہا, اور پھر کہا ہم جیت گئے. اگر یہ جیت جاتے تو ڈیلی میل کو ان کے کاسٹ دینے پڑنے تھے. انہوں نے کوئی کاسٹ نہیں دیا. ہاں جی ایسا کچھ نہیں ہے. ڈیلی میل اگر یہ جیت جاتے ڈیمیجز دینے پڑے تھے. انہوں نے کوئی ڈیمیجز نہیں دیے. اس کا مطلب سیٹلمنٹ انہوں نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی ان سے, کیونکہ اگر وہ عدالت میں جاتے. انہوں نے کیوں سیٹلمنٹ کیا؟ انہوں نے سیٹلمنٹ اس لیے کی کہ ڈیلی میل نے ایک تو وہ بتایا نا کہ کوئی فنڈنگ, اچھا وہ فنڈنگ سے کیوں انہوں نے اس کے اوپر اپولوجائز کیا؟ کیونکہ ان کو این آر او مل چکا تھا. جب عدالت سے این آر او مل گیا, وہ جو ڈیفڈ کا ان کی ایک فنڈنگ کا کیس تھا, تو اس لیے انہوں نے وہ ڈرا کیا. لیکن انہوں نے جو باقی چارجز چوری کے ان کے اوپر کرپشن پہ لگائے ہوئے تھے اس پہ وہ کھڑے رہے. اور انہوں نے کیوں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی؟ آؤٹ آف کورٹ کا مطلب کہ عدالت میں نہیں گئے یہ بار کر لی, کیونکہ عدالت میں جاتے تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جانی تھی. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے اس سے بچنے کے لیے ان سے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لیا. تو اس کو انہوں نے کہا کہ ہم, کیونکہ ان کی جو چیلنج بیٹھی ہوئی, اصل میں یہاں ٹریجڈی کیا ہے, ہماری ٹریجڈی ہے کہ یہاں پیڈ چینلز بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ ملک کو اتنا نقصان پہنچا رہی ہیں, کیونکہ یہ ساری چینلز کھڑی ہو گئی چوروں کے ساتھ. یہ جو ان کے ساتھ اس وقت کھڑی ہے, ان کے ہر کام, ان کا جو چوری کا کام ہے اس کو لیجٹمائز کرتی ہیں ہر چیز کے اوپر, یعنی ملک کے انٹرسٹ کے اگینسٹ جا کے ان چوروں کی مدد کر رہی ہیں. انہوں نے اٹھایا کہ شہباز شریف جیت گیا, صادق اور امین ہو گیا. سر ایک لاسٹ کوسچن, جس طرح آپ نے چینلز کی بات کی ہے, گزشتہ 6 سال میں کل 4 دفعہ پیشیاں ہوئی شعیب شیخ صاحب کی, اور 2 مہینے میں صرف حقیقی بات کرنے کے اوپر, حقیقی صحافت کرنے کے اوپر اور رائٹ کو دکھانے کے اوپر 2 مہینے میں 8 مقدمے ان کے کھول دیے گئے ہیں. آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے بولٹ ٹیلی ویژن کے اونر اور پبلک کے لیے؟ بولٹ ٹیلی ویژن کے دیکھیں, یہ بھی پچھلے 7 مہینے کی خوفناک قسم کی ایک انہوں نے ہمارے اوپر اس طرح کا, تو میں نے جس طرح کا, میں نے تو مارشل لاز میں ایسے نہیں دیکھا, جنرل مشرف کے دور میں نے ایسا نہیں دیکھا. سر انہوں نے کیا ہے, انہوں نے جو کھڑا ہوتا ہے ان کے بیانیہ کے خلاف, اور وہ ساری قوم کھڑی ہے ان کے خلاف کیونکہ چوروں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی, انہوں نے ان کے اوپر سختی شروع کر دی. بجائے یہ کہ ریورس کریں, غلطی ہوگی, آپ سب سے غلطی ہو, پیچھے ہٹ جائیں, ریورس کر دیں. انہوں نے اس غلطی کو چھپانے کے لیے انہوں نے سارے میڈیا کے اوپر سختی, جو ان کے بیانیے کے ساتھ نہیں تھا. اور اس لیے شعیب شیخ, میں شعیب شیخ کو خاص طور پہ, یعنی جس طرح کا اس نے سٹینڈ لیا اور اس کے اوپر بھی کیسز کیے, بلکہ میں نے ایئر وائی کا بھی دیکھ رہا تھا, ان کے اوپر بھی بڑی انہوں نے سختی کی, سلمان اقبال کے اوپر بھی. ایسا کبھی پاکستان میں نہیں ہوا جس طرح وہ لوگ جو کہ عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سچی سیاست کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کرو, اور وہ جو چور ہیں جو کہ چوروں کے ساتھ مل کے ان کی چوری چھپا رہے ہیں, ان کے لیے بلکہ ایڈورٹس بھی ان کے لیے ان کو ایوارڈ کیا جائے. ایسا کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. ایک لاسٹ کامنٹ, ہاں یا نہ میں آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں دوبارہ سے, ان سب کے اوپر ترس کھائیں گے جو ترس کھانے کے بعد, ترس لیے جانے کے بعد لندن چلے جاتے ہیں, اور جب آپ اس طرح کی حالت میں ہوتے ہیں واپس آنے کی بات کر دیتے ہیں؟ کوئک ورڈز. دیکھیں, میں صرف ایک چیز کہہ دوں گی کہ اگر عمران خان اپنی ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا نا, تو
मैं उन सब से बदले लेता जिन्होंने मेरे से इस बारी जुल्म किया, और ये जो मेरे से हुआ है, सर और मुझे पता है वो 3 लोगों ने इसमें शामिल थे। सर और फिर जिस तरह अमेरिका को मैंने आपको शुरू में कहा, सर लेकिन ये इमरान खान के लिए नहीं, मुल्क के ये मुल्क के लिए मैं वो चीज करूंगा जो कि कानून के अंदर है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कानून की हुक्मरानी, रूल ऑफ लॉ कायम करना पाकिस्तान। सर जब आपके इदारे मजबूत हो जाते हैं, जब रूल ऑफ लॉ आ जाता है, तो वो फिर आपकी जात से बात निकल जाती है, वो मुल्क में इंसाफ आ जाता है, और वही इंसाफ इस मुल्क को, जो भी इस मुल्क को इस दलदल से निकालेगा ना, वो है रूल ऑफ लॉ। सर जब हम इंसाफ कायम कर देंगे, ताकतवर को कानून के नीचे ले आएंगे, तब ये मुल्क उठेगा। नहीं तो अब कोई जो मर्जी आप कर लें, भीख मांगे, जो मर्जी करें, पाकिस्तान को जिस तरफ जिधर ये पहुंचा दिया इन्होंने 7 महीने में, और खुदा ना खास्ता आगे मुझे और खौफ नजर आ रहा है, इससे कोई नहीं निकाल सकता। एब्सोल्युटली राइट। इमरान खान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हम आपको इतना कहेंगे कि गेट वेल सून सर, और यूथ ऑफ पाकिस्तान आपसे बड़ी तवक्कुआत रखती है। प्रोग्राम नेशनल डिबेट से जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।